मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान का, और आपको हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बताएंगे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का दर्दनाक वाक़या भी आपको सुनाएंगे। वीडियो इंतहाई ईमान अफरोज़ होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का तज़किरा करते हुए हज़रत इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, आपकी वालिदा हज़रत हाला बिनते उहैब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ोहरा है और हज़रत उहैब सैयदा आमना बिनते वहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चच्चा जान है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत हाला से निकाह किया और उस ज़माने में आपके शहज़ादे सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अक़द फरमाया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ हज़रत हाला के बतन से सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तौलिद हुए और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन मुबारक से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौलिद हुए। फिर हज़रत सुवैबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उन दोनों हज़रात को दूध पिलाने की सआदत हासिल की। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे और सरदाराने कुरैश में आप बड़ी बहादुरी और दलेरी रखते थे। सुबह शिकार के लिए जाते तो शाम घर वापस लौटते, फिर खाना काबा के तवाफ़ के लिए आते, उसके बाद कुरैश के सरदारों की महफिल में बैठते थे। एक दिन मामूल के मुताबिक जब शिकार से वापस लौटे तो आपकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि आपको मालूम है कि आज अबू जहल ने आपके भतीजे के साथ कैसा गुस्ताखाना बर्ताव किया। ये सुनकर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी तीर कमान लेकर अबू जहल के पास गए और कमान से बड़ी कुव्वत के साथ उसके सर पर ऐसा मारा कि उसका सर फट गया और फरमाया, क्या तू नहीं जानता कि मैं उन्हीं के दीन पर हूँ। ये देखकर कबीला बनु मखजूम के लोग अबू जहल की मदद के लिए आए तो उसने सोच कर कि कहीं बनी हाशिम से बनु मखजूम की जंग न छिड़ जाए, कहने लगा, जाने दो, मैंने आज इनके भतीजे को बहुत सख्त सुस्त कहा। याद रहे कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र मुबारक में नबूवत का ऐलान फरमाया और मुसलसल दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत फरमाते रहे, जिसके नतीजे में इस्लाम तरक्की करता हुआ अमन व अमान की चादर फैलाता जा रहा था। दिन ब दिन लोग हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। अब ऐसे लोगों की बारी थी जो जाहो जलाल, इज़्ज़त व अज़मत रखते हों और अहले मक्का में उनका रोब व दबदबा और उनकी बात टाली न जाती। चुनाचे ऐलान नबूवत के 6ठे साल ऐसी मुक़द्दस हस्तियाँ कला इस्लाम में दाखिल हुई जिनसे इस्लाम का परचम मज़ीद बुलंद हुआ और मुसलमान ऐलानिया तौर पर माबूद हकीकी की इबादत करने लगे। नाज़रीन, रिवायत बताती है कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मुशर्रफ इस्लाम हुए, दरअसल ये सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था। खुद सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वाक़ई यह है कि जब मुझ पर गुस्सा गालिब हो गया तो मैंने कहा कि मैं अपनी कौम व कबीला के दीन पर हूँ और मैंने बड़ी कशमकश में इस अहम मामले में इस तरह रात गुजारी कि लम्हा भर न सोया। फिर मैं काबतुल्लाह शरीफ के पास आया और अल्लाह सुब्हान व तआला के दरबार में तज़रा व जारी की कि अल्लाह ताला मेरे सीने को हक़ के लिए खोल दे और मुझसे शक व शुबा को दफ़ा कर दे। तो मैंने अभी दुआ ख़त्म भी न की थी कि बातिल मुझसे दूर हो गया और मेरा कल्ब यकीन की दौलत से माला माल हो गया। फिर सुबह में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी तमाम हालत बयान की तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला मुझे इस नेमत इस्लाम पर हमेशा साबित कदम रखे। रिवायत में आता है कि जिस वक्त आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, ये अशार कहे, मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ बजा लाता हूँ, उसका शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरे दिल को इस्लाम और दीन हनीफ के लिए खोल दिया। ये वो मुबारक दीन है जो ऐसे परवरदिगार की जानिब से आया जो गलबे वाला, बंदों की खबर रखने वाला और उन पर मेहरबान है। जब उस खुदाए वाहिद की आयतें हमारे सामने पढ़ी जाती हैं तो कामिल अक्ल रखने वाले शख्स के आंसू बेइख्तियार बह जाते हैं। ये वो बाज़मत अहकाम है कि उनकी हिदायत देने के लिए हज़रत अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी रोशन आयात लाए हैं जिनके हर हर्फ में हिदायत है और हज़रत अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की जानिब से हम में मुंतखब और बरगज़ीदा हैं और आपके हर हुक्म की तामील की जाती है। तो ऐ लोगों, उनकी तालीमात को बातिल के ज़रिए ना छुपाओ। नाज़रीन, यूँ सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सीना नूर से मामूर हो गया और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। याद रखें, इंसान की खुशबख्ती और सादत बंदी ये है कि वो दामन इस्लाम से वाबस्ता रहे, ईमान के अनवार से अपने दिलो जान को रोशन और मुनव्वर करे,
اسی لیے بندہ مومن کی عین آرزو و تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے اسلام پر ثابت قدم رہے، اور موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ یہ تو عمومی طور پر تمام اہل ایمان کی کیفیت ہے، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تھا اور اسے نور ایمان سے معمور فرما دیا تھا، جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہوگا؟ تو ان کے لیے خرابی ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورہ زمر میں ناظرین، اس آیت کریمہ میں عمومی طور پر ان حضرات کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کو سینوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور انہیں روشن و منور بھی فرما دیا، نیز ان کی عظمت اور عفت کا اظہار کرتے فرمایا کہ یہ حضرات ہرگز اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتے جس کا دل یاد الہی سے غافل ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ آیت کریمہ بطور خاص سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں نازل ہوئی، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ آیت کریمہ ان حضرات کے حق میں وارد ہوئی جن کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن کر کے انہیں اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی بیان کیا گیا کہ آیت کریمہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور ابو لہب اور اس کے لڑکے کی مذمت میں نازل ہوئی، کیونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ برگزیدہ حضرات ہیں جن کو سینہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اور ابو لہب اور اس کا لڑکا ان لوگوں میں سے ہے جن کا دل سخت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس خوش نصیب کے لیے ہے جس کے شرح صدر ہو گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا غضب و قہر اس کے لیے جس کا دل سخت ہو گیا ہو۔ ناظرین، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مبارک القاب سے یاد کیا جاتا ہے ان میں سے چند یہ ہیں: سید الشہداء، اسد اللہ، اسد الرسول، افضل الشہداء، فاعل الخیرات یعنی نیکیاں کرنے والا، کاشف الکربات یعنی مصائب کو دور کرنے والا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باعظمت صحابی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کی ذات ہی سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کا نام بھی بے حد پسند فرماتے تھے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمارے قبیلہ کے ایک صاحب کو لڑکا تولد ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس لڑکے کا کیا نام رکھا جائے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب جو نام ہے وہی اس لڑکے کا نام رکھا جائے، مجھے سب سے پسندیدہ نام حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ناظرین، جہاں تک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کی اولاد سے متعلق کتب سیر و تاریخ میں یہ تفصیل ملتی ہے کہ آپ کے 2 شہزادے اور 3 شہزادیاں ہیں، جیسا کہ سبل الہدی اور رشاد میں مذکور ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 شہزادے، ایک حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت یالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی 3 شہزادی ہیں، ایک شہزادی کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں امت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری شہزادی کا نام حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا، اور تیسری شہزادی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے سبب حضرات اہل بیت و حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیازی شان اور خصوصیت فضیلت عطا فرمائی، ان کے سروں پر عظمت اور عفت کا تاج سجائے اور انہیں شرافت و بزرگی کی نعمت لازوال سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی گندگی، خواہ وہ فکری ہو یا اعتقادی، علمی ہو یا عملی، ظاہری ہو یا باطنی، ہر طرح کی نجاست و گندگی سے پاک و صاف رکھا، اور ان کی پاکی و طہارت کے بیان میں آیت کریمہ نازل فرمائی، بے شک اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھرانے والو کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اپنی رضا و خوشنودی کا اس طرح اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہشت کے ایسے باغ تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ میں ہے۔ اس طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ناظرین، ہمارے لیے سعادت اور نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو حضرات اہل بیت کرام کی محبت سے آباد کریں اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت سے اپنے قلوب کو روشن و منور کریں، کیونکہ یہی وہ مقدس حضرات ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کا معیار بھی ہیں۔
یاد رہے کہ ان مقدس ہستیوں میں بعض وہ مقدس ہستیاں بھی ہیں جنہیں خالق کائنات نے اہل بیت، نبوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے شرف سے بھی نوازا ہے اور صحابیت کے درجہ باکمال سے بھی بہرامند فرمایا ہے۔ انہیں مقدس باکمال و بے مثال عبقری شخصیات میں ایک صاحب عظمت اور عفت ہستی سید الشہداء شیر خدا سیدنا ابو عمارہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نمایاں حیثیت کی حامل ہے، جن کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ناظرین، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے احوال اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ملاحظہ فرمائے۔ چلیے اب آپ کو غزوہ احد میں شامل چند دوسرے صحابہ کے ایمان افروز واقعات بتاتے ہیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے، لہذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے۔ یہ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کے تھے۔ تلوار کے ایک بار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، دوسرے ہاتھ میں ان کو ایک تیر آ کر لگا، اس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس سے انہیں ہوش آیا تو فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر ضرب لگی، اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر 20 زخم تھے، ایک زخم ایک پیر پر بھی آیا، اس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بھی 20 کے قریب زخم تھے۔ غرض اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 8-10 مشرکوں کو آن کی آن میں قتل کر ڈالا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس تذکرے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تو اسے جہنمی فرمایا اور وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر بہت حیران ہوئے۔ جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گئے تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں پہنچایا گیا۔ یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر وہ بولا، مجھے ایک ایسی خوشخبری سنا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے لڑا ہوں۔ اگر قوم کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ اس کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں لڑا تھا۔ پھر زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اس طرح وہ حرام موت مرا۔ اسے اس طرح مرتے دیکھ کر ایک شخص دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ ناظرین، اس طرح قزمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ اور ناظرین، اس کے بالکل الٹ ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ بنی عبد الاشہل کا ایک شخص اسیرم اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکتا تھا۔ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، یہ شخص مدینہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ بنی عبد الاشہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب اسے بات معلوم ہوئی تو اچانک اس نے اسلام کے لیے رغبت محسوس کی۔ اس نے زرہ پہنی، اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ پھر مسلمانوں کے ایک صف میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے لگا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنی عبد الاشہل کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسیرم پر نظر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اسے میدان جنگ میں زخموں سے چور دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ قومی جذبہ لے آیا یا اسلام سے رغبت ہو گئی ہے؟ اسیرم نے جواب دیا، میں اسلام سے رغبت کی بنیاد پر شریک ہوا ہوں۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، پھر میدان میں آ کر جنگ کی، یہاں تک کہ اس حالت میں پہنچ گیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسے شخص کا نام بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی مگر وہ جنت میں چلا گیا۔ ان کا اشارہ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتا تھا۔ پیارے ناظرین، معلوم ہوا کہ انسان کی نیت اس کے انجام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو شخص حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر جو عمل کرتا ہے وہی عند اللہ مقبول ہے۔ جو دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے جہاد جیسا بڑا عمل بھی کرے گا تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، اس حوالے سے ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھے طاقت دی، جراب و بہادری عطا کی تو اس نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تیرے راستے میں جہاد کیا اور تیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ تو اللہ کی جانب سے کہا جائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو کہا جا چکا، اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس لیے ناظرین ضروری ہے کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو دیکھا جائے، اگر نیت خالص ہے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جا رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ توبہ استغفار کیا جائے اور اپنی نیت کو درست کیا جائے۔ ناظرین ہم بات کر رہے تھے شہدائے غزوہ احد کی، تو یاد رہے کہ اس لڑائی میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ کہتے ہیں کہ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، دوسری صبح ہی غزوہ احد کا اعلان ہو گیا، یہ غسل کے بغیر لشکر میں شامل ہو گئے اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا گیا، یہی یعنی وہ شخص جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں جنگ کے دوران ایک مشرک ابن عویف جنگجو اپنی صفوں سے نکل کر آگے آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک صحابی آگے بڑھا اور ابن عویف پر تلوار کا وار کیا، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ لے میرا وار سنبھال، میں ایک فارسی غلام ہوں۔ ابن عویف کی ذرہ کندھے پر سے کٹ گئی، تلوار اس کے کندھے کو کاٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جملہ سنا تو فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ لے میرا وار سنبھال، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اب ابن عویف کا بھائی آگے بڑھا، ان صحابی نے اس پر وار کیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ اس مرتبہ انہوں نے وار کرتے ہوئے کہا لے میرا وار سنبھال، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم نے خوب کہا۔ ناظرین اسی غزوے میں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ لنگڑے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جب یہ جنگ کے ارادے سے چلنے لگے تو چاروں بیٹوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ اس پر عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے اللہ کے رسول، میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں، مگر اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم معذور ہو، لہذا تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا تمہیں اپنے باپ کو جہاد سے روکنا نہیں چاہیے، ممکن ہے اللہ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار سنبھالے اور نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے شہادت کی نعمت عطا فرما اور گھر والوں کے پاس زندہ آنے کی رسوائی سے بچا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھا جذبہ صحابہ کا کہ معذوری کے باوجود بھی خود جہاد کی اجازت طلب کر رہے ہیں، اور ایک ہمارا حال ہے کہ یہ ہم نماز ادا کرنے میں بھی 100 بہانے بناتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں بھی اس جذبے سے کچھ حصہ عطا فرما دے جو صحابہ کو عطا فرمایا، آمین۔ ناظرین کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے عمرو بن جموح بھی ہیں، میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی جنگ میں ان کے بیٹے خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کے سالے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ ناظرین حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا۔ جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگی تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جا سکے، لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میدان احد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا، مدینہ منورہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔ آخر حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ صورتحال بیان کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا کہ یہ مدینہ نہ جائے، اس لیے ان تینوں کو یہیں دفن کر دو۔ اس سلسلے میں روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا عمرو بن جموح نے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تب آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے زندہ واپس آنے کی رسوائی سے بچانا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اونٹ مدینہ منورہ نہیں جائے گا، چنانچہ ان تینوں کو وہیں میدان احد میں دفن کیا گیا۔ ناظرین غزوہ احد کے متعدد واقعات ہیں کہ جو کہ ایمان تازہ کر دینے والے ہیں۔ چند مزید واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس پر کئی صحابہ کرام اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ تلوار لینے کے لیے 3 بار کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ انکار کر دیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار انہیں عطا فرما دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمایا، یہ چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، سوائے اس قسم کے موقعوں کے، یعنی دشمنوں کا سامنا کرتے وقت یہ چال جائز ہے، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص دشمن سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہے اور نہ اسے دشمن کی جنگی ساز و سامان کی پرواہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو میرے 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے مرحمت نہ فرمائی، حالانکہ میں آپ کا پھوپھی ذات تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی تو میں نے دل میں کہا، دیکھتا ہوں کہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی، اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے، اور دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو بول اٹھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاری میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر درانتی جیسی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار بلند کی۔ ناظرین کہتے ہیں کہ مشرک کے سوار کو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چمڑے کی ڈھال پر روکا۔ مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ ناظرین حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک موقع پر میں نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی تلوار ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لیے بلند کرتے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے اس عورت کو قتل نہ کیا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کا قتل کروں، اس لیے اسے چھوڑ کر ہٹ آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی طرح انتہائی سرفروشی سے جنگ کر رہے تھے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے، یعنی ان کی دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور لڑتے ہوئے وہ کہتے جا رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ ایسے میں سبا بن عبدالعزیٰ ان کے سامنے آ گیا، انہوں نے اسے للکارا، پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وار کیا۔ سبا فوراً ہی ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین کہتے ہیں جب دونوں لشکر کے ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے، اس وقت مشرکوں کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبارزت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا۔ تب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی صفوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدل تھے جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم زور سے اچھلے، اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے، ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر گرے۔ گرتے ہی انہوں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص ساتھی ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا، اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا، یہ قبیلہ عبد الدار سے تھا، اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مبارزت طلب کی، اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔
تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی صفوں میں سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا، دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک وار سے اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا اور وہ پکار اٹھا، میرے بھائی میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کراؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا، اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مصافح آگے بڑھا، حضرت عاصم بن ثابت بن ابو الافلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی تاک کر تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے تمہیں کس نے زخمی کیا؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے، تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الافلاح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے کہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، اور ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ واقعہ رجی میں شہید ہوئے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے، اور روایت بتاتے ہیں کہ ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر تفصیلی تذکرہ ملاحظہ فرمایا، اور ساتھ میں غزوہ احد کے چند مزید واقعات بھی ملاحظہ کیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان